बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर, शुक्रिया और परवरिश का मुसन्निफ, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। नाज़रीन, अगर आप मुझसे ये पूछें कि बदनसीब वालिदैन कौन से हैं, तो मेरा जवाब ये होगा कि वो जिनके बच्चे बिगड़ जाएं। बिगड़े हुए बच्चों के वालिदैन कितनी तकलीफ में, कितनी अजियत में ज़िंदगी गुजारते हैं, आप इसका तसव्वुर नहीं कर सकते। अच्छा, ये बच्चे अपने माँ बाप की दुनिया तो बर्बाद करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली उनकी आखिरत भी बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि हमसे हमारे बच्चों की तरबियत के बारे में सवाल किया जाएगा। हमसे पूछा जाएगा कि तुम्हें एक चीज बतौर अमानत दी गई थी, तुमने इसका किस तरह से इस्तेमाल किया। ऐसे वालिदैन जिनके बच्चे बिगड़ जाएं, रो रो के जिंदगी गुजारते हैं, सिसक सिसक के जिंदगी गुजारते हैं। तो नाज़रीन, आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि वो कौन सी 6 अलामात हैं, अगर आपको अपने बच्चे में नजर आ रही हैं तो इसका मतलब ये कि आपका बच्चा बिगड़ रहा है या बिगड़ चुका है। अच्छा देखें, कोई भी फरिश्ता नहीं होता और कोई भी शैतान भी नहीं होता। हम सब के अंदर और हमारी औलाद के अंदर अच्छी आदतें भी होती हैं और ख़राब आदतें भी होती हैं, यानी नेक सिफात भी होती हैं और वो शैतानी सिफात भी होती हैं। मुकम्मल तौर पर अच्छा बच्चा कोई नहीं होगा, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि जितना ज़्यादा हम उसको अच्छा कर सकते हैं उसको अच्छा करें। नाज़रीन, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे पहले तो माज़रत चाहूँगा कि बहुत दिनों बाद मैं आपके सामने आ रहा हूँ, बहुत कम वीडियो बना पा रहा हूँ। पिछले 3-4 महीने से तो मेरी मसरूफियत इस कदर बढ़ चुकी है कि मैं वीडियोस को उस तरह से टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मेरी तीसरी किताब यानी तरबियत ज़हीन बच्चे की अब आने वाली है, प्रिंट में जाने वाली है इंशाल्लाह। अगले हफ्ते यानी 26 नवंबर को मैं इंशाल्लाह लाहौर में होऊंगा। उसके बाद फिर मुझे इस्लामाबाद जाना है, कुछ लोगों से मुलाकातें हैं, कुछ लोगों की काउंसलिंग करनी है। मुझे काफ़ी अरसे से बुला रहे थे, तो इसलिए अगले दिनों में भी, अगले 15-20 दिनों में भी हमारी वीडियोस का रेशो थोड़ा सा स्लो होगा। तो मैंने कुछ दोस्तों से रिक्वेस्ट की है कि आप लोगों के लिए वो वीडियोस मुझे बना के भेजें ताकि मैं यहाँ पे शेयर करता रहूँ। तो इस माजरत के बाद और जो आने वाले दिनों में मैं वीडियो नहीं बना सकूँगा, उसकी माजरत के बाद हम शुरू करते हैं कि वो कौन सी 6 अलामत हैं जिन्हें आपको अपने बच्चे के अंदर से ख़त्म करनी है, उसको एक अच्छा इंसान बनाना है। गुड न्यूज़ ये है नाजरीन कि अगर आपका बच्चा बिगड़ रहा है या बिगड़ चुका है तो यह ज़हन में बिठा लीजिए, कोई बच्चा खराबियां सीख कर इस दुनिया में नहीं आता। ये बात बताने का मतलब क्या है? ये बात बताने का मतलब ये कि जिस तरह बच्चा नेगेटिव चीज़ें सीख लेता है, उसी तरह उसको वो अनलर्न भी कर सकता है। आपकी अच्छी तरबियत उन खराब चीज़ों को उसकी ज़िंदगी से निकाल भी सकती है, उसकी जगह पे अच्छी चीज़ें लेकर आ भी सकती हैं। मिसाल के तौर पे, अगर आपके बच्चे के अंदर हसद आ गया, हसद एक ख़राब सिफत है, अगर आपके बच्चे में हसद आ गया तो इसका मतलब ये है कि उसने दुनिया में आके सीखा है। और असल बात यह है कि उस ख़राब चीज़ को उस बच्चे की ज़िंदगी से आप निकाल सकते हैं। यानी बच्चा सीखता है तरबियत की वजह से या सीखता है माहौल की वजह से। बाज़ वक़्त हमें पता नहीं होता कि तरबियत कैसे करनी है, जिसके बारे में हम वीडियोज़ बना रहे होते हैं। बाज़ वक़्त उसको माहौल ऐसा मिल जाता है, टीचर्स मिल जाते हैं, स्कूल के दोस्त मिल जाते हैं, मोहल्ले वाले मिल जाते हैं, मोबाइल मिल जाता है, टीवी मिल जाता है। मतलब बिगाड़ने का हमारे बच्चों को बहुत बड़ा इंतज़ाम मौजूद है। तो नाज़रीन, हम शुरू करते हैं पहली अलामत से। पहली अलामत ये कि बच्चा नहीं को हैंडल नहीं कर पाता। इतनी ख़तरनाक बात यह है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये एक बात उसको बड़ा आदमी नहीं बनने देती, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो रिलीजन में हो, चाहे वो बिजनेस के अंदर हो, किसी जगह पर हो, वो बड़ा आदमी नहीं बन सकता। देखिए, हर बच्चा रोता है, हर बच्चा जिद करता है, हर बच्चे को टॉयज चाहिए, हर बच्चे को उसकी मर्जी का खाना चाहिए, हर बच्चे को मोबाइल चाहिए, वगैरह वगैरह। बच्चों की रिक्वायरमेंट्स होती है ना, जब पूरी नहीं होती तो बच्चा नहीं कहता है। यहां जिम्मेदारी शुरू होती है वालिदैन की कि नहीं को हैंडल करना सिखाएं। आप मुझे बताइए, दुनिया की जब भी हम किसी बड़े आदमी की मिसाल लेते हैं तो हमें क्या सामने आता है? हमारे सामने आता है सबसे बुनियादी, सबसे जबरदस्त खूबी कौन सी होती है? दे नो हाउ टू हैंडल रिजेक्शन, हाउ टू हैंडल नो। हम जब बड़े लोगों की बात करते हैं तो क्या मतलब हम बात कर रहे होते हैं सिल्वेस्टर स्टैलोन की, हम कहते हैं कि 1000 लोगों के पास वो अपना स्क्रिप्ट लेके गया, 1000 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद भी वो थका नहीं, वो 1001 के पास चला गया। और उसके बाद जब उसका स्क्रिप्ट एक्सेप्ट हुआ तो देखें, दुनिया में तारीख इंसानी में जिन बड़े एक्टर्स को आप उठा के देखेंगे उनमें एक नाम इसका भी होगा। आप बिजनेस की मिसाल देते हैं, वो शख्स जिसने पूरी दुनिया का ईटिंग हैबिट चेंज करके रख दिया, कर्नल सैंडर कैंटी की
KFC کا مالک 300 سے زیادہ لوگوں کے پاس گئے تھا وہ اپنی ریسیپی لے کے کہ میری ریسیپی یہ ہے کہ آپ یہ ریسیپی مجھ سے خرید لیں یا مجھے کوئی شیئر دے دیں. ایک نے ریجیکٹ کیا, 300 لوگوں نے ریجیکٹ کیا. کیوں؟ یہ بچپن کی تربیت ہوتی ہے جو اس کو سکھاتی ہے کہ نہیں کو ہینڈل کیسے کرنا. ہر بڑا آدمی, کون سا بڑا آدمی, آپ کے ذہن میں بڑے آدمیوں کی جب لسٹ بنائیں گے سب سے بڑا نام کون سا آئے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ کوئی بڑی ہستی ہو سکتی ہے؟ یہ جتنی میں نے آپ کو چھوٹی موٹی مثالیں دی ہیں کوئی مطلب کوئی کمپیریزن نہیں ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھیے, 13 سال تک ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. یعنی وہ شخصیت جس کی ہر کوئی عزت کرتا ہو کہ بھائی صادق ہیں, امین ہے, ان کی بات مانی جائے گی, ہر بندہ عزت دے رہا ہے, ہر بندہ رسپیکٹ دے رہا ہے. پھر کیا ہوتا ہے جب وہ حق کی تعلیم دینا شروع کرتے ہیں, گھر کے لوگ نہیں مان رہے ہوتے, چچا نہیں مان رہے ہیں, قریبی ساتھی ان کی مخالفت کر رہے ہیں, طرح طرح کی کیا تکلیفیں نہیں دی گئی. مطلب آپ یہ دیکھیے کہ آپ کسی سے بے انتہا محبت کرتے ہوں, اس کو آپ کے سامنے قتل کر دیا جائے, کوئی چھوٹی معمولی تکلیف ہے یہ ذہن کی اتنی بڑی تکلیف ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. کتنے ہی ساتھیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی موجودگی میں شہید کر دیا گیا, پیچھے نہیں ہٹے. کیا خوبی تھی؟ خوبی وہی تھی کہ وہ ریجیکشن کو ہینڈل کرنا جانتے تھے. تکلیفیں بڑھنا شروع ہوئیں, کچھ لوگوں کو بھیج دیا حبشہ ہجرت کرنے کے لیے, تکلیفیں بڑھی, بھوکا رہنا پڑا, قحط سالی, مطلب کیا کیا تکلیفیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت نہیں کی. اس کے بعد کیا ہوا؟ ان تکلیفوں کے بعد پھر رکے نہیں, پھر چلے گئے طائف کہ شاید اللہ تعالیٰ وہاں سے کوئی راستہ کھول دے. وہاں سے بھی ریجیکشن, پھر واپس آ گئے مکہ, پھر وہاں سے تکلیفیں, پھر وہاں سے گئے مدینہ, پھر اللہ تعالیٰ نے. لیکن آپ یہ دیکھیں 13 سال میں کس طرح ریجیکٹ کیا گیا, کس طرح تکلیفیں پہنچائی گئی. یہ ہوتا ہے بڑا انسان, وہ ہوتا ہے جو تکلیفوں کے بعد رکتا نہیں ہے. ہر تکلیف کے بعد وہ پھر مسکراتا ہے, پھر شکر ادا کرتا ہے اللہ کا, پھر صبر کا دامن تھامتا ہے, پھر آگے بڑھ جاتا ہے. بچے ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس بات کی امید رکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز فوراً مل جائے گی. اور یہ والدین کی غلطی ہوتی ہے کہ وہ ان کو دے رہے ہوتے ہیں تو ان کی ایکسپیکٹیشن پہلے سے زیادہ مضبوط ہو رہی ہوتی ہے. تو کس طرح سے اس کو ہینڈل کرنا ہے, آخر میں ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. دوسری بات, انہیں چیزوں کی قدر نہیں ہوتی, یعنی وہ چیزوں سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے. جتنا کچھ مل جائے وہ کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیونکہ آسانی سے مل جاتی ہے. جو چیز آسانی سے مل جائے گی اس کی قدر نہیں ہوگی, اور جس کی قدر نہیں ہوگی انسان اس کی شکر گزاری بھی نہیں کرے گا. آپ سوچئے انسان کس چیز کے لیے زیادہ شکر ادا کرتا ہے؟ جو چیز اس کی نظر میں امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ چیز مل جائے تو زیادہ شکر ادا کرتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا شکر کس طرح کر سکتا ہے بھرپور انداز میں؟ اگر اس کو احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی ہے, اتنی بڑی دولت, زندگی جیسی چیز اس مجھے دے دی, نہ دیتا تو کیا ہوتا, نہ دیتا تو کیا ہوتا. آپ سوچیے ذرا, ہم جو اتنی زبردست زندگی گزار رہے ہیں, اتنا کچھ فیل کر رہے ہیں, محسوس کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, چکھ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے زندگی کے, کیا کیا رنگ نہیں دیکھ رہے زندگی میں, وہ رنگ نہیں ہوتے. اس کا احسان تھا نا کہ اس نے ہمیں پیدا کیا, اس دنیا میں بھیجا. جن کو زندگی کی قدر نہیں ہوتی وہ شکر ادا نہیں کر سکتے. شکر ادا کرنے کے لیے چیزوں کا احساس ہونا بہت ضروری ہے. یعنی جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں انہیں احساس نہیں ہوتا, وہ سوری بھی نہیں کہتے. کسی کو تکلیف پہنچا دیں گے, نقصان پہنچا دیں گے, سوری نہیں کریں گے. کیوں بھائی؟ کہیں گے ہماری تھوڑی غلطی ہے, ہم نے جان بوجھ کے تھوڑی کیا ہے. لیکن جس کو تکلیف پہنچی ہے اسے تکلیف تو پہنچی ہے نا, یہ کیوں نہیں سوچتے آپ؟ اور آپ کے سوری کہنے سے اگر وہ شخص خوش ہو جاتا ہے, اور یقین کریں جب آپ کسی سے معافی مانگتے ہیں دل سے تو سامنے والے کی تکلیف خود بخود ختم ہو جاتی ہے, یا کم از کم ضرور ہو جاتی ہے. جس طرح ایک شخص کو اپنی غلطی کا احساس نہ ہو وہ سوری نہیں کرتا, اسی طرح جب تک آپ کو کسی چیز کی عظمت کا احساس نہیں ہوگا تو آپ تھینک یو کیسے کریں گے, شکر کیسے ادا کریں گے؟ اب بچے آپ کے ناشکرے کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ آپ ان کو ہر چیز فوراً دلا رہے ہیں. تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کی قدر نہیں کرتے جس طرح کرنی چاہیے, وہ آپ کی قدر نہیں کرتے. تو ناظرین دوسرا نقصان یہ ہے کہ بچوں کو کچھ مل جائے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے. تیسری بات یہ کہ ان کی نظر میں دنیا میں ان سے زیادہ اہم کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. یعنی خود پسندی ان کے اندر بہت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے. وہ ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے, جس کی امام غزالی نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے کیمیائے سعادت کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ ایک کسائی ہے
وہ کسی جانور کو ذبح کرتا ہے اور قصائی اس گوشت کو لٹکا دیتا ہے اور اس کے اوپر ایک مکھی آ کے بیٹھتی ہے اور مکھی یہ سمجھنے لگ جاتی ہے کہ پورا کا پورا جانور میرے لیے ذبح کیا گیا ہے, اس پہ میرا حق ہے. مجھے اس کو اڑایا جاتا ہے تو اس کو غصہ آتا ہے. لیکن بڑی اہم بات یہ ہے کہ وہ شخص جس کی صحیح تربیت نہ کی جا رہی ہو, یہ ایک علامت ہے اس کی. اگر آپ کو اپنے بچے میں نظر آ رہا ہو کہ اس کی ذات اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کو بگاڑ رہے ہیں یا ماحول اس کو ایسا ملا ہے جس کی وجہ سے وہ بگڑ رہا ہے. اس علامت کو دور کیجیے اور ان کو اچھا بچہ بننے میں, فرما بردار بچہ بننے میں اس کی مدد کیجیے. یہ اس کی بھی ضرورت ہے. بگڑا ہوا بچہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ خوش ہوتا ہے؟ خوش نہیں ہوتا. وہ خود بھی پریشان ہوتا ہے. کیسے؟ چوتھی بات یہ کہ اس کو ہر چیز فوراً چاہیے ہوتی ہے. وہ جلد باز ہو جاتا ہے. اور جلد باز اس انسان کے بارے میں یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے, جلد باز انسان بہت زیادہ غصے والا بھی ہوتا ہے. آپ بھی دیکھتے ہیں والدین کو جن کو اپنی بات فوراً منوانی ہوتی ہے, جو کہتے ہیں ہمارا کام فوراً ہونا چاہیے. جو والدین نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا کام فوراً ہو, وہ والدین آپ کو غصے والے نظر آئیں گے. یہ خطرناک بات ہے. بچے کے اندر جلد بازی آ جاتی ہے, وہ یہ آتی ہے والدین کی وجہ سے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے کے اندر یہ چیز پیدا ہو رہی ہے, وہ جلد باز ہو رہا ہے, اس کو ہر چیز فوراً چاہیے, یعنی وہ جلد باز ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ بگڑ رہا ہے. آگے آپ کو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی. پانچویں بات ناظرین یہ ہے کہ ان سے ہار برداشت نہیں ہوتی. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی برداشت نہیں ہوتی, چھوٹے چھوٹے کھیلوں میں بھی برداشت نہیں ہوتی. ان کے بہن بھائی کی تعریف ہو جائے تو یہ سمجھتے ہیں کہ میری ہار ہے. یہ ان سے یہ بھی برداشت نہیں ہوتا. مطلب جب میں چھوٹا سا تھا تو ایک دفعہ میری اور میرے چھوٹے بھائی کا رائٹنگ کا کمپٹیشن ہوا. ہم دونوں ایک کلاس میں تھے. ہمارا رائٹنگ کمپٹیشن بڑے بھائی نے لیا, طارق بھائی نے. جب ہم دونوں نے لکھا, بڑی جان مار کے, مجھے بڑا فخر تھا اپنی رائٹنگ میں. میری رائٹنگ بہت اچھی ہے اس عمر کے حساب سے. جب ہم نے بھائی کو رائٹنگ دکھائی تو انہوں نے کہا نہیں, جنید کی رائٹنگ زیادہ اچھی ہے. یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوئی. میں فوراً اسٹور میں گیا. ہمارا اسٹور تھا گھر کے اندر, سارے بستر رکھے ہوتے تھے, ہم بستر پہ آ کے لیٹ جایا کرتے تھے. میں وہاں لیٹ کے رونے لگا کہ بھائی نے میری رائٹنگ کو خراب کہہ دیا اور اس کی رائٹنگ کو اچھا کہہ دیا. اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو ہمارے والد صاحب ہیں وہ کبھی بھی ایک تو کمپٹیشن بھی نہیں کروایا کرتے تھے اور کمپیئر بھی نہیں کیا کرتے تھے. کبھی نہیں کہتے تھے کہ یہ اچھا ہے, اس کی چیز خراب ہے, اس کی چیز اچھی ہے. یہ نہیں کرتے تھے. تو اس کا نقصان یہ ہوا, ان کی محبت تھی, لیکن ہم کمپیریزن تو چھوڑ دیں, موازنہ تو چھوڑ دیں, مقابلے بھی میں بھی کوئی اگر ہم سے آگے نکل جاتا تھا تو ہمیں پریشانی ہوتی تھی اور برا لگتا تھا. تو بچوں کے اندر ہیلدی کمپٹیشن ہونے چاہیے. بچے کو سکھانا چاہیے کہ تمہارا بھائی آگے نکل رہا ہے, تمہیں خوش ہونا چاہیے. اچھا, جب دونوں کو کر رہے ہوں گے, ایک یہ آگے نکل رہا ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا سکھا رہے ہیں, یہ آگے نکل رہا ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا سکھا رہے ہیں, تو آہستہ آہستہ کم عمری میں جب یہ کام کرتے ہیں تو بڑے ہو کے بچے ایک دوسرے کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں. ورنہ ان کا حسد ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. بچپن میں ان چیزوں پہ خاص نظر رکھنی چاہیے کہ بچوں میں آپس میں تو جیلسی نہیں آ رہی ہے تو کم کرنے کی ضرورت ہے, ختم کرنے کی ضرورت ہے. آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہے, ایک دم سے ختم نہیں ہوتی. تو یہ بہت ضروری ہے. چھٹی بات یہ کہ یہ بچے چھوٹے موٹے کام بھی بنا لالچ بنا ریوارڈ کے نہیں کریں گے کہ پہلے ہمیں یہ چیز ملے پھر ہم یہ کام کریں گے, یہ چیز ملے یہ کام کریں گے. بہت بری بات ہے جب ہم بچوں کو ہر کام لالچ دے کے کرواتے ہیں نا. اچھا یہ کر دو, ہم تمہیں یہ چیز دے دیں گے. اچھا یہ کر دو, تمہیں یہ کھلونا مل جائے گا. اچھا یہ کر دو, تمہاری مرضی کی چیز پکا لیں گے. اچھا یہ کر دو, تمہیں موبائل دے دیں گے. اچھا یہ کر دو. جب آپ بچے سے اس طرح سے کریں گے نا تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ پھر آپ کے جو امپورٹنٹ کام ہے وہ بھی بغیر لالچ کے نہیں کرے گا. کیوں مانے گا وہ آپ کی بات؟ کیوں مانے؟ آپ نے تربیت ایسی نہیں کی کہ بغیر لالچ کے بچہ آپ کی بات مانے. تو اگر بچے کے اندر یہ علامت پیدا ہو رہی ہے تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں تو آپ سے غلطی ہو رہی ہے نا. لیکن غلطی ہو جاتی ہے, کوئی بری بات نہیں ہے, تمام انسانوں سے ہوتی ہے, کس سے نہیں ہوتی. لیکن یہ کہ سدھار بھی سکتے ہیں, آپ انسان ہیں کیونکہ آپ. تو پریشان نہ ہو. اور اس کا حل یہ ہے, پہلا حل یہ ہے کہ نہیں کہنے کے بعد گلٹ میں مت جائیں, احساس ندامت نہ ہو. بہت سارے والدین پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو منع کر دیا, بچوں کا دل توڑ دیا. بچوں کا دل توڑنا اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا ان کی عادتیں خراب کرنا نقصان دہ. اور بچوں کا دل جوڑنا, دل جوئی کرنا یا بچے کا دل خوش کرنا, ضدیں پوری کرنا, وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا اس کی زندگی میں ڈسپلن لانا امپورٹنٹ ہے. ڈسپلن کا تو فائدہ ساری زندگی اس کو ہوگا اور وہ ساری زندگی دعائیں دے گا آپ کو. کتنے بچے آپ کو ایسے نہیں ملتے کہ یار اس سر نے اگر سختی نہیں کی ہوتی یا ہمارے ماں باپ نے ہمیں سختی نہیں کی ہوتی تو ہم تو ناکام ہو جاتے. امپورٹنٹ کام ہے نا. لیکن اہم بات یہ
کہ جو آپ منع کر رہے ہیں بچوں کو کسی کام سے، نہیں کہہ رہے ہیں، یہ پری ڈیسائیڈڈ ہونا چاہیے، پہلے سے طے شدہ ہونا چاہیے کہ مجھے کیا کام، کس چیز کی اجازت دینی ہے اور کس کی اجازت نہیں دینی۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بچے کو ہر چیز کا منع کریں، لیکن جو نقصان دہ چیزیں ہیں اس کو زندگی سے نکالیں اور یہ ڈیسائیڈڈ ہو کہ بیٹا نیکسٹ ٹائم یہ نہیں ہوگا۔ پھر بچہ جب آپ سے وہ کرے تو ہم نے یہ بات پہلے کہہ دی تھی، اب بچہ روئے گا، چلائے گا، تنگ کرے گا، تو آپ کو اس کے رونے سے، چلانے سے بلیک میل نہیں ہونا۔ یہاں سے تربیت ہوتی ہے زبردست طریقے سے اسٹارٹ۔ دوسری بات یہ کہ لینے سے زیادہ دینے پر زور دیں، یہ بہت بڑی چیز ہے، والدین نہیں سکھاتے ہیں، بہت سارے شیئرنگ نہیں سکھا رہے ہوتے۔ ویسے تو ہم شیئرنگ پہ بہت ڈیٹیل ویڈیو بنائیں گے، لیکن یہاں پہ چھوٹی سی بات بتاؤں کہ خاتون کی میں کاؤنسلنگ کر رہا تھا، ان کے بچے کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا بیہیویئر کا کوئی مسئلہ تھا، بچہ بہت پیارا تھا۔ یہ بات سمجھ لیجیے آپ، کاؤنسلنگ وہ لوگ کرواتے ہیں جو اچھی فیملیز کے ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں بچے میں بہت ساری اچھی باتیں، ایک آدھ چیز ان کی زندگی میں آگے بڑھنے سے روک رہی ہے، آگے پرابلم بن سکتی ہے، تو وہ کاؤنسلنگ پہلے خود کوشش کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، ہماری ویڈیوز آپ کو بہت سپورٹ کریں گی اس معاملے میں۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمیں ویڈیو کے علاوہ 1 to 1 بات کرنی چاہیے، تو پھر وہ بات کرتے ہیں۔ ان خاتون نے مجھے اپنے بچے کی 11 باتیں بتائیں، کیونکہ پہلے سوال کرتے ہیں بچے سے کیا کیا ایشوز ہیں بچے کے، ان کی زندگی کا لائف اسٹائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، لائف اسٹائل دیکھتے ہیں، فیملی کا لائف اسٹائل دیکھتے ہیں، بعضوں کا جوائنٹ فیملی ہوتی ہے یا اور چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد انہوں نے بتایا ہے کہ میرے بچے سے مجھے 11 پرابلمس ہیں جن کو اگر وہ ختم کر لے گا تو ایک مجھے بڑی خوشی ہوگی اور وہ بہت زیادہ تیزی سے آگے بڑھے گا۔ اس میں ایک بات یہ تھی کہ وہ چیزیں شیئر نہیں کرتا۔ آپ یقین کریں، اتنی بنیادی چیز تھی، جب ہم نے اس پہ کام کیا، 2 ہفتے میں لگ کے کام کیا، 2 ہفتے میں تو بڑی ایکسائٹیڈ تھی، کیونکہ اس نے شیئرنگ تو سیکھی تھی، شیئرنگ کے ساتھ 5-6 مسائل ایک ساتھ حل ہو گئے تھے۔ شیئر نہ کرنے والا احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے، عجیب سی بات ہے یہ۔ یعنی ہماری جو کتاب ہے پرورش پر اعتماد بچے کی، اس کی تھیم ہی یہی ہے کہ اگر آپ شیئرنگ آپ کو نہیں آتی، جس کو جو شیئر کون نہیں کرتا، جس کو خود پہ بھروسہ نہیں ہوتا کہ اگر شیئر کر دی تو میرے پاس نہیں بچے گی، یہ بڑی بنیادی فلسفی ہے۔ شیئر کون کر رہا ہوتا ہے؟ جس کو بھروسہ ہوتا ہے کہ دوبارہ آ جائے گی، یہ بھروسہ اس کو اور دلا دیتا ہے۔ خیر، تو بچے کو شیئرنگ سکھائیے، لینے سے زیادہ دینے والا سکھائیے۔ اس پہ بھی انشاءاللہ ہم شیئرنگ کے بارے میں ڈیٹیل ویڈیو بنائیں گے۔ اگلی بات یہ ہے کہ آپ فیملی کے اندر شکر گزاری لے کر آئیے۔ شکر گزاری تو اتنا بڑا موضوع ہے کہ جس نے شکر گزاری سمجھ لیا اس کو کچھ اور سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شکر گزاری کے شیڈز اتنے زیادہ ہیں، شکر گزاری کے اثرات اتنے زیادہ ہیں۔ بچوں کو شکر گزاری سے سکھائیے، فیملی میں شکر گزاری لے کے آئیے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، فیملی میں شکر گزاری کیسے لے کر آئی جائے۔ اس پہ میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا، اس میں آپ کو کچھ ایکٹیویٹیز دوں گا کہ یہ ایکٹیویٹیز آپ کو اپنی زندگی میں لانے چاہیے۔ جو میری کتاب آ رہی ہے تربیت ذہین بچے کی، اس میں بھی میں نے شکر گزاری زندگی میں کیسے لائیں فیملی کے، اس پہ بھی میں نے کچھ ایکٹیویٹیز دی ہیں۔ اگلی بات یہ یاد رکھیے کہ بچے حوصلہ افزائی سے سیکھتے ہیں، سزا سے نہیں سیکھتے۔ اس پورے پروسیس کے اندر سزا کا دماغ میں آپ کے کانسیپٹ نہ ہو، بلکہ کیا ہو، کانسیپٹ آپ کے ذہن میں کیا ہو کہ آپ اس کو انکریج کر رہے ہیں، حوصلہ افزائی کر رہے ہو۔ جتنا زیادہ بچے کو کیا آپ حوصلہ افزائی کریں گے، جتنا زیادہ بچے کو سراہیں گے، اتنی تیزی کے ساتھ بچے کے اندر تبدیلی آئے گی۔ اس موضوع پہ بھی ہم بہت ساری ویڈیوز بنا چکے ہیں، آپ ہماری پرانی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اسپیسیفک ویڈیو بناؤں گا میں کہ یہ فیڈ بیک ہے یا انکریجمنٹ ہے، اس سے بچے کی زندگی کو کس طرح آل ٹوگیدر چینج کیا جا سکتا ہے۔ بہت مزیدار ٹاپک ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ مصروفیت کی وجہ سے میں ٹاپ ویڈیوز نہیں بنا پا رہا تھا، بناؤں گا انشاءاللہ جب میں واپس آ جاؤں گا ٹور سے، پھر دوبارہ ان ٹاپکس پہ ویڈیوز بناؤں گا۔ ان باتوں کا خیال رکھیے، بچوں کو بگڑنے سے بچائیے۔ اگر آپ نے یہ کام کر لیا، آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کے بچے آپ کے لیے کتنا بڑا سرمایہ ثابت ہوں گے، اس معاشرے کے لیے کتنا بڑا سرمایہ ثابت ہوں گے، وہ خود کتنے خوش رہیں گے، خود کتنے کامیاب ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ، بہت جلد ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی۔